बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आमीन। इंशाअल्लाह जितने भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं सबको बताता चलूँ कि इस वीडियो में एक अहम टॉपिक पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बात मुख्तसर हो मगर जामिया हो और लोगों को इस मुख्तसर क्लिप से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो जितनी भी देखने वाले हैं सबसे गुजारिश है, जो फ़ेसबुक पर देखने वाले हैं उनको चाहिए कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस बारे में जान सकें, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोग तशवीश में पड़े हुए हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो टॉपिक है सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म। उसके बारे में अगर देखा जाए तो मीडिया पर एक बहस चढ़ा हुआ है और जितनी भी तालीम याफ्ता तबक़ा है तो वो भी बहुत बड़े तशवीश में है। जो दीन पसंद है वो भी बड़े तशवीश में है कि आखिर है क्या। तो उसके मुतालिक मैंने जो मुताला किया या उनके जो बयानात सुने, इन सेकुलरिज़म वाला जो निज़ाम है उनके जो मानने वाले हैं उनके बयानात मैंने जो सुने, तो उसका एक ख़ुलासा, एक निचोड़, एक मुख्तसर सा आपके सामने पेश करूँगा और कुछ सवालात के जवाबात भी दूँगा। तो पहले मरतबे पर हम आते हैं इस तरफ कि सेकुलरिज़म क्या है, लिबरलिज़म क्या है, इन लोगों का मकसद क्या है और क्या सेकुलरिज़म लिबरलिज़म क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है या नहीं। तो दोस्तों आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लो, सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म का निचोड़ और ख़ुलासा ये है कि दीन को तख्त पर नहीं होना चाहिए, दीन की हुक्मरानी नहीं होना चाहिए। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि सेकुलरिज़म लिबरलिज़म का दीन के साथ कोई मुखालफत नहीं, कोई तसादुम नहीं है दरमियान में। तो आप ख़ुद ही सोच सकते हो कि जिस निज़ाम का बुनियादी नज़रिया ही यही हो कि तख्त पर दीन को होना ही नहीं चाहिए, तख्त पर दीन को यानी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की लाई हुई दीन को तख्त पर नहीं होना चाहिए, उसके हुक्मरानी होनी ही नहीं चाहिए, तो क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है? बाज़ हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो इस चक्कर में फंस गए हैं वो भी कहते हैं कि यार लिबरलिज़म सेकुलरिज़म दीन के ख़िलाफ़ तो नहीं है और उसके ये फ़वाइद है, ये है, वो है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि एक मुसलमान की तो ज़िंदगी और सब कुछ इसीलिए होता है कि वो दीन को तख्त पर लाए, दीन की हुक्मरानी कराए और कुरान को तख्त पर लाए। तो जहाँ दीन हमसे ये मुतालबा करता है वह इस तरफ सेकुलरिज़म लिबरलिज़म वाले कहते हैं कि दीन को तख्त पर नहीं होना चाहिए। तो क्या ये दरमियान में तसादुम नहीं हुआ? यकीनन बहुत बड़ा तसादुम है, यकीनन ये बहुत बड़ा झगड़ा है। लोग ये समझ रहे हैं कि दरमियान में कोई बात ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक जानिब का कोशिश ये है कि वो इस्लामी निज़ाम को तख्त पर लाए और दूसरे जानिब यानी सेकुलरिज़म लिबरलिज़म वाले, इस निज़ाम वाले लोगों का कोशिश ये है कि तख्त से दीन को हटाया जाए। ये जो कुछ कवानीन है हमारे मुल्क में ये भी हटाया जाए, ये भी ख़त्म किया जाए, तब ही मुल्क तरक्की करेगा। तो क्या ये मुखालफत नहीं है? आप ख़ुद ही सोचो। हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो इस चक्कर में फंस गए हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, आप कहते हो कि दरमियान में कोई मुखालफत नहीं है। मेरे ख़्याल में उससे बड़ा मुखालफत कोई दुनिया के रोए ज़मीन पर हो नहीं सकता। समझ रहे हो मेरे बात? एक तो ये बात हुई। दूसरे, इस निज़ाम के जो मानने वाले हैं वो क्यों उसके मानने वाले हैं, क्यों मुतासिर है वो उस निज़ाम से? वो तकरीबन तीन नारों से जो सेकुलरिज़म के निज़ाम वाले लगाते हैं उनसे मुतासिर है। वो नारा क्या है? मज़हबों को सिक्योरिटी, जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी हिफाजत, ये सेकुलरिज़म वालों का नज़रिया है। पहला उनका ये नारा है। दूसरा उसका नारा ये है कि हम फ्रीडम देंगे सबको, चाहे औरत है चाहे मर्द है, सबको आज़ादी देंगे हम।
تیسرا اس کا نعرہ یہ ہے کہ ہم سب کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ تو ان 3 نعروں کے سبب لوگ اس سے متاثر ہے اور کچھ مسلمان بھی اس سے متاثر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے زبردست نعرے ہیں اور یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ تو میں جواباً اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بات تو تب ان کے درست ہوگی جب وہ یہ ثابت کرے کہ دین اسلام کا جو نظام ہے اس میں کسی کو آزادی نہیں ہے، اس میں کسی کی حقوق نہیں ہے، اس میں کسی کو حقوق نہیں دلائے جاتے، اس میں دوسرے جو مذاہب ہے ان لوگوں کو کوئی سیکیورٹی حفاظت نہیں ہے۔ وہ پہلے تو یہ ثابت کرے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام میں تمام جتنے بھی مذاہب ہے سب کو حفاظت ہے، سیکیورٹی ہے، سب کو پتہ ہے، جس نے بھی دین اسلام کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہو ان کو پتہ ہے۔ اور حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام نے سب مخلوق کو حقوق بھی دیا ہے۔ آزادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام نے سب کو آزادی بھی دی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 باتیں تو اسلام میں بھی ہے، تو پھر ایک اور نظام کی طرف چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارا اسلامی نظام اگر چونکہ ہر قسم کے لوگ جس طرح سے نظریات سے متاثر ہوتے ہیں تو اس بنا پر متاثر ہوتے ہیں کہ اس میں فوائد ہیں، وہ فوائد دیکھتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اگر اسلام کے فوائد نہیں آتے، آپ کا ذہن اس کو نہیں کھینچتا، تو آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی زندگی دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں سب کو حقوق بھی دیا جاتا تھا، اور اگر آئندہ اسلامی حکومت آئے تو دیا جائے گا، اور اسی طرح اس میں سب کو آزادی بھی تھی، سب جتنے بھی مذاہب والے تو ان کو حفاظت بھی تھی۔ تو ایسی کیا بات ہے کہ لوگ سیکولرزم کے ان باتوں کے پیچھے چلنے لگے اور اسلام کی انہی باتوں کو وہ بھولنے لگے؟ کیوں؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جو چیز تمہارے دین کے اندر ہے اس کو چھوڑ کر جو بھی اس طرح سے نعرے لگاتے ان کے پیچھے چلنا، یہ کہاں کے انصاف ہے؟ یہ نعرے تو تمہارے پاس ہے، یہ حقیقت تو تمہارے پاس ہے، کسی اور کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خلاصہ اور نچوڑ اس کا یہ ہے کہ دیکھو اسلام، اللہ تبارک و تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کی حکمرانی ہو، وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اور سیکولرزم والے کہتے ہیں کہ ہم تخت پر دین کو نہیں مانیں گے بالکل بھی۔ تو یہ بالکل آپس میں بہت بڑا مخالفت ہے، بہت بڑا تضاد ہے، بہت بڑا تصادم ہے۔ تو جو لوگ یہ نعرے بلند کرتے ہیں کہ آپس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، تو وہ بالکل غلط ہے، اس بارے میں وہ تھوڑا تحقیق کریے۔ اور ثبوت کے طور پر بالکل جو لبرلزم، سیکولرزم آگے پروموٹ کرتے ہیں تو ان کے بیانات آپ سن سکتے ہو، وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ دین کو نہیں ہونا چاہیے تخت پر۔ تو یہ بہت بڑا مخالفت ہے درمیان میں، یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اور جس نعروں سے لبرلزم، سیکولرزم والے نظام کی جس نعروں سے لوگ متاثر ہیں تو وہ آلریڈی اسلام میں تو ہے، تو کسی اور کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک عجیب بات بتاؤں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ غلام ہے، اس کا مطلب یہ بس معاشرے میں جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کے پیچھے بس چلتے ہیں، اور ان کا ذہنی لیول مطلب غلامی کی طرف ہے، اور یہ کچھ سوچ نہیں سکتے۔ تو ہاں، یہ باتیں وہ اکثر کہتے ہیں اس طرح سے نظریات والے، آپ نے دیکھا وہ تعلیم یافتہ طبقے میں ایسے لوگ ہیں۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت، آپ سے بڑا غلامانہ ذہن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس اپنا نظام ہے اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو یہ لوگ چاہتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے نظام کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے چلنے لگے ہیں یہ لوگ، تو اس سے بڑا غلامانہ ذہن اور کیا ہوگا کہ اپنا نظام تم لوگوں نے چھوڑا، اسلامی نظام تم لوگوں نے چھوڑا اور غیروں کی طرف چلنے لگے۔ تو یقیناً اس سے اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہو کہ کون غلامانہ ذہن والے ہیں جو الہی نظام کو چھوڑے اور عام بندوں کے پیچھے چلنے پڑے۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہو کہ غلامانہ ذہن کس کے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں سیکولرزم اور لبرلزم کے متعلق کہ روئے زمین پر
اللہ تبارک و تعالی کے خلاف بہت بڑا بغاوت ہے، کیونکہ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مشرک سے بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ کیا بول دیا، ہاں بالکل میں صحیح بول رہا ہوں۔ دیکھو جو مشرک تھے وہ کم سے کم خدا کو تو ماننے والے تھے نا، صرف ان لوگوں نے شریک بنایا تھا اس کے ساتھ، تو کم سے کم خدا کو تو ماننے والے تھے۔ مگر یہ جو لبرلزم سیکولرزم والے ہیں، یہ بالکل خدا کو ہی درمیان میں سے ہٹانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ یار خدا کو ہی درمیان سے ہٹاؤ۔ یہ بات تو جانے دو کہ اس نظام کے پیچھے مطلب وہ ننگا نظام چاہتے ہیں، ننگا ہونا چاہتے ہیں، اس کی آزادی یہی ہے، وہ تو جانے دو۔ خیر ذرا اس بات کی طرف غور کرو، تو جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہوگا تو ان باتوں پر غور کرے گا اور اس باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ بہت بڑا ایک اسلام کے خلاف بہت بڑا کام ہو رہا ہے، جس میں ہمارے اپنے مسلمان بھی تھوڑے بہت ملوث ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس الحمدللہ اپنا نظام ہے، اسلامی نظام، جس میں سب کے حقوق کا خیال بھی رکھا گیا ہے، سب کی عزتوں کا، سب کی حفاظتوں کا، سب کی آزادیوں کا، سب کا اس میں بھرپور طریقے سے پروگرام ہے، بالکل سب کو یہ دی جاتے ہیں۔ مگر آپ تو کوشش کرو نا، اسلامی نظام کو تو لاؤ نا۔ اس میں بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور بھی بتاتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے، اسلام نظام ہی بہتر ہے، مگر اس کے لانے میں تو بہت عرصہ لگے گا، مطلب اس پر تخت کو لانے پر، دین کو تخت پر لانے میں بہت وقت لگے گا، اور اس میں مطلب بہت سے تکالیف اور رسک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، یقیناً اس میں ایک مشکلات درمیان میں آتے ہیں، رکاوٹیں آتے ہیں، مگر بہرحال یہ جو سیکولرزم لبرلزم والا نظام ہے، کیا اس کو تخت پر لانے میں کوئی رسک نہیں ہے؟ کیا اس میں وقت نہیں لگے گا؟ تو یقیناً اس میں بھی تو لگے گا نا۔ تو جب اس میں بھی وقت لگے گا اور اس میں بھی اس طرح سے رسکس ہیں، تو اسلام کے لیے ہی کیوں یہ وقت نہیں لگاتے ہو آپ؟ یہ رسک اسلام کے لیے کیوں نہیں اٹھاتے ہو جو غیروں کے نظام کے لیے یہ رسک اٹھانے کو آپ تیار ہو؟ تو یہ تو اس کا جواب ہوا۔ دوسرا ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ یار اسلامی نظام میں بالکل زبردست مطلب سب کے حقوق کا خیال رکھا گیا، سب کچھ ہے اس میں، مگر اس میں یہ جو جہاد کا نظریہ ہے یہ بھی تو بڑا خطرناک ہے، اور مطلب یہ سیکولرزم والے تو امن والے ہیں، وہ امن قائم ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اور اسلام میں جہاد ہے۔ تو بالکل اسلام میں تو بالکل جہاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ جو کوئی بھی اس طرح سے اعتراض کرتا ہے اسلام پر کہ اسلام میں جہاد ہے اور ہم سیکولر لوگ امن چاہتے ہیں، تو مجھے ایک محاورہ یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بلی 100 چوہوں کو کھا کر حج کو چلی، تو یہی اس کی مثال ہے۔ اب ذرا اس سیکولرزم والے ان کا اگر تاریخ آپ دیکھو تو ان لوگوں نے جو کیتھولک کے خلاف آواز اٹھائی تھی، پھر ان لوگوں کے درمیان جنگ ہوئی جو بہت زمانہ تک جاری تھا، اور آخرکار کیتھولک والوں کو تو شکست ہوئی اور ان لوگوں نے سیکولرزم تخت پر لایا، مگر اس درمیان میں اس نظام کو لانے کے لیے ان لوگوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا ہے۔ ہاں بھائی، آپ تو جہاد کے نام سے چڑھتے ہو نا، ذرا اپنی کرتوت بھی تو دیکھیے۔ جو سیکولر لوگ ہیں وہ تو انہوں نے جو یورپ میں یہ جو سیکولر نظام لایا ہے، تو اس کے پیچھے بہت خون ہے، ان لوگوں نے بہت قتل کیے ہیں، اس میں بہت جنگی ہوئی ہے، تب ہی وہ تخت پر آیا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ دین اسلام میں جہاد ہے یہ وہ ہے، تو یہ بالکل احمقانہ سوال ہے۔ ان کو ذرا اپنا تاریخ دیکھنا چاہیے، زیادہ فرشتہ بننے کی کوشش نہ کرے۔ تو اسی طرح سے اس کے بہت سے، اور اس طرح سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جو اس چکر میں پھنسی ہوئی ہے یا جو نہیں بھی پھنسی ہوئی ہے، علم کے لیے، معلومات کے لیے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظام کو، ایک تو یہاں ایسے لوگ ہیں جو اسلامی نظام کے آواز اٹھاتے ہیں اور ان کے کردار کچھ زیادہ اسلامی نظام کے موافق نہیں ہوتے، تو وہ تو چھوڑو۔
اصلی جو ہمیں شخصیات کو چھوڑو جو آج کل اسلام کے آوازیں اٹھا رہے ہیں اور خود ان کے کردار مطلب اسلام کے موافق نہیں ہوتے، تو ان کو تو چھوڑو۔ آپ کو اصلی جو اسلامی نظام ہے ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور وہ بھی جو معتمد علماء ہے ان کے ذریعہ۔ تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی جو خلافت ہے وہ دیکھنا ہوگا، آپ کو اس کا مطالعہ آپ کو کرنا ہوگا، تب ہی آپ کو اسلامی نظام کی حقیقت سمجھ آ جائے گی آپ کے ذہن میں۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیکولرزم، لبرلزم یا جتنی بھی نظامیں ہیں ان سب سے ہی بہتر اسلامی نظام ہے۔ آپ کو یہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ ان کے نعرے صرف کوکلے نعرے ہیں، اور میں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے پاس حقیقت ہے، دین اسلام یہ حقیقت ہے۔ وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیتھولک والوں کو، عیسائیوں کو شکست دیا تھا، تو اس طرح سے محنت کر کے وہ دین اسلام کو بھی شکست دے گا، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ جو کیتھولک والے تھے عیسائی، ان کا دین تو ان لوگوں نے خود ہی اس میں تحریف کیا ہے، کفر اور شرک ان لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ اسی سبب سے انہوں نے چونکہ اپنی کتابوں میں بھی تحریف کی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد ان لوگوں سے اٹھ چکا ہے، اور وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی نظام ہو۔ تو اگر مخالفین یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام کے خلاف بھی اتنی کوشش کر کے ہم اس کا حال ان لوگوں کی طرح کریں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد ان مسلمانوں کے ساتھ موجود ہے، اور اس کا ایک بہترین نظارہ اب افغانستان جا کر دیکھ سکتے ہو۔ الحمدللہ مسلمان جب بھی جدوجہد کرتا ہے اسلامی نظام کو لانے کے لیے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے۔ تو جو کمیونزم والے ہیں، لبرلزم، سیکولرزم والے ہیں، وہ یہ خیال دل میں نہ لائے کہ وہ کوشش کر کے دین کے ماننے والوں کو مطلب مغلوب کریں گے۔ یہ بالکل بھی کوشش نہ کریے، کیونکہ یہ یقیناً ناکام ہے اس بارے میں، اور ہر لحاظ سے ناکام ہے۔ جو چیزیں بھی وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے اسلام میں۔ سب کے سب مطلب حقوق کی اگر بات کیا جائے، آزادی کی بات کیا جائے، حفاظت کی بات کیا جائے تمام مذاہب کو، تو وہ تو سب اسلام میں موجود ہے۔ یہ لوگ کس کو کس طرح مطلب دھوکہ دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اور آخر میں اپنے وہ جو بھائی ہے جو تعلیم یافتہ ہے، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو اس چکر میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آپ جب بھی اس طرح سے مسائل دیکھو تو ایک طرف کے دلائل نہ دیکھو، کیونکہ جب آپ اس کے صرف ان لوگوں کی باتیں سنیں گے تو آپ چکر میں پھنس جاؤ گے۔ آپ کے ذہن میں ایک مطلب ایک کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ سب کو میری نصیحت ہے کہ آپ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ان علماء کی طرف رجوع کرو جو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھی ہوئی ہے، اور جو لبرلزم، سیکولرزم اور اس طرح سے جتنے بھی اسلام مخالف نظامیں ہیں ان کے خلاف جو علماء کام کر رہے ہیں، جو علمی دلائل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کا بطلان واضح کر رہے ہیں ان لوگوں کا، تو ان کی طرف اب رجوع کرو۔ آپ خود پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ آپ میں اتنا استعداد شاید نہ ہوگا کہ آپ حق اور باطل کو سمجھ سکو۔ تو سب کو میری یہ نصیحت ہے کہ جو علماء ان لوگوں کو جانتے ہیں، آپ ان علماء کے ساتھ رابطہ کرو تاکہ آپ کو یہ سب باتیں بہتر طریقے سے آپ کے دماغ میں اور سمجھ میں آ جائے، تو انشاءاللہ آپ پر ان لوگوں کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ ایک مسلمان یقیناً کمزور ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، اس اسلام مخالف جتنے بھی نظام ہے اس میں پھنس بھی سکتا ہے اور پھنس چکے ہیں بہت سے، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی اسلام کے مخالف نظاموں کو جائز نہیں سمجھ سکتا۔ ان کے اندر پھنس تو سکتے ہیں، گنہگار ہو سکتے ہیں، مگر ایک مسلمان و مومن کبھی بھی اسلام کے مخالف نظاموں کو جائز نہیں سمجھ سکتا۔ تو جتنی بھی اب چونکہ ہم تو پھنس چکے ہیں مختلف نظاموں میں غیروں کے، تو جتنی بھی نظامیں ہیں ان کو جائز کم سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اپنے دماغ میں رکھو۔ اگر زیادہ باتیں دماغ میں نہ آئے
تو یہ بات کم سے کم اپنے دماغ میں رکھو کہ دین اسلام کے خلاف جتنی بھی نظامیں ہے سب مردود ہے اور وہ ناجائز ہے، اس کے جواز کا کبھی بھی آپ قائل نہیں ہو سکتے، بھلا ہم اس میں گر چکے ہیں مگر اس کو ہم جائز نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بس یہی میرے سب کو نصیحت ہے کہ عقیدہ کم سے کم اس طرح سے رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔